मसीह यस्सु के ज़िंदा पाक और जलाली नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अब्दी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मेरे साथ निकालिए मत्ती रसूल की मार्फत अंजीली बयान, उसका 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत खुदावंद के कलाम में से हम तिलावत करेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत अंजीली बयान, उसका 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत। और खुदावंद के ज़िंदा कलाम में यूँ लिखा है, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। आसूदा जान कौन सी है? आसूदा हम किस शख्स को कहते हैं? जिसके अंदर इत्मीनान हो, जिसके अंदर खुशी हो, जिसका दिल सुकून में हो, वो आसूदा हाल शख्स है। दुनियावी तौर पर इंसान होते हुए हमें ये लगता है कि हमारे पास जितनी ज़्यादा आसाइशें होंगी, जितनी ज़्यादा आसाइशें होंगी, हम उतने ज़्यादा आसूदा होते जाएंगे। लेकिन ये बात 100% दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कई बार बहुत सी आसाइशें जब आपके पास आना शुरू हो जाती हैं, वो आपको तकलीफ देना शुरू कर देती, वो आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर देती। मैं एक बहुत अमीर आदमी को एक दफ़ा मिला और वो बंदा बेशुमार दौलत का मालिक था। तो हमारे दफ्तर में आया तो मैंने उसको पानी पिलाया, तो वो मुझे पूछने लगा कि आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि मेरे बॉस उस वक्त ऑफिस में नहीं थे, वो वेट कर रहा था। तो उससे बातचीत हुई तो वो पंजाब का रहने वाला बंदा था, जट जमींदार आदमी था, लेकिन बड़ी मालो दौलत थी उसके पास। उन्हें कहा, पुत्र जिन्नी ज़्यादा दौलत तुहाडे कोल आंदी जांदी है ना, खुशामद परस्त लोग तुहाडे आले दुआले इकट्ठे होने शुरू हो जाते, खुशामद करना, सलाम साहब जी, सलाम साहब जी। लेकिन जब आप पर गुर्बत आती है, जब आप पर तंग दस्ती आती है, उस वक्त लोग आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं, लोग आपसे परे हटना शुरू हो जाते हैं। और दौलत अपने साथ अलग मसाइल लेकर आती है, गुर्बत अपने साथ अलग मसाइल लेकर आती है। लेकिन इन दोनों हालतों में आसूदा कौन रहता है? जो रास्तबाजी का भूखा और प्यासा है। बताना मैं ये चाहता हूं, ना तो दौलत आपको आसूदा कर सकती है और ना ही गरीबी आपको आसूदा रख सकती है। मैंने इन सालों में कई लोगों के इंटरव्यूज किए हैं। मैं लोगों से मिलता हूं जब, तो मैं उनसे बात करता हूं, क्योंकि हर बंदे के पास कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो मैं नहीं जानता, वो मुझे बताता है। तो उसने कहा कि सर जी, मैं तो बस खुदा से मांगता ही कुछ नहीं, मैं नहीं खुदा से कहता कि मैनू दौलत दे, मैनू रोटी पानी दे, मैं बस यही कहना कि खुदावंद बस मैं तेरे नाल ही रहूं। तो मैंने उससे कहा कि भाई ये अच्छी चीज़ है कि हम खुदा के साथ ही रहें, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि तू खुदा के साथ चले और खुदा तुझे कुछ भी ना दे? मतलब वो ये कह रहा था, जी मैं गुर्बत में खुश हूं। मैंने उससे कहा कि भाई खुदा ऐसा नहीं है कि जब तेरे पास पैसा आएगा तो खुदा तुझे छोड़ जाएगा, खुदा सिर्फ गरीबां दे नाल ही है। नहीं, खुदा अमीरों के साथ भी है। ये गलत सोच है हमारे जहन में बैठी हुई कि जब मेरे पास दौलत आ जाएगी तो फिर खुदा मुझे पसंद नहीं करेगा। ये वो बातें हैं जो मैंने इतने गुजरे सालों में लोगों से सुनी है, और मैं कोशिश करता हूं कि उनको दोबारा लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि उनके अंदर जो गलत तालीमात बैठ गई हैं, खुद से ही उन्होंने अपने लिए वो चीज़ें बना ली हैं, अपने अंदर वो अकायद बना लिए हैं, उनसे आज़ाद हो सकें। तो उस शख्स की सोच ये थी कि जिस दिन मेरे पास पैसा आना शुरू हो गया, खुदा मुझसे दूर हो जाएगा। तो मैंने कहा, जी ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। खुदा अमीरों का भी खुदा है, खुदा गरीबों का भी खुदा है। तो ना तो हमें दौलत आसूदा कर सकती है, ना ही हमें गुर्बत आसूदा कर सकती है। हमें जो चीज़ आसूदा कर सकती है वो है रास्तबाजी की भूख और प्यास। हमारी ज़िंदगी के अंदर रास्तबाजी हो, हमारी ज़िंदगी के अंदर वो पाकीज़गी हो जो मसीह की पाकीज़गी, और जब वो हमारी लाइफ में आएगी तो फिर हम सब चीज़ों पर गलबा पाना शुरू कर देंगे। आज मसीही ज़िंदगी के अंदर शिकस्त क्यों है, फेलियर इसलिए आता है क्योंकि हम खुदा की रास्तबाजी के भूखे और प्यासे नहीं, बल्कि हम उन ख्यालात, उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं जो हमारी अपनी ज़ात की ख्वाहिशात। और फिर होता ये है कि जब वो ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, जब वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती, तो फिर हम अफसुर्दा हो जाते हैं और हम बोलना शुरू कर देते हैं और फिर हम शाउट करते हैं। लेकिन जब हम रास्तबाजी के भूखे और प्यासे होते हैं तो फिर खुदा हमें आसूदा रखता है। मुझे ये बात याद है कि जब मैं ऑफिस में था, काम करता था, बहुत लेस सैलरी थी मेरी, बहुत कम सैलरी थी, लेकिन उस कम सैलरी के बावजूद भी मैं बहुत से लोगों को कर्ज दे देता था। हालांकि वो मेरे से ज़्यादा पैसा कमाते थे और उनका पैसा रिश्वत का था, उनका पैसा चोरी चकारी का पैसा था। मतलब उनकी सैलरी 5,000 थी, लेकिन वो ऊपर से भी पैसा बनाते थे, 10-12,000 13,000 रुपये महीने का कमाते थे उस ज़माने में। आज से 22-23 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। और उस वक्त मेरी सैलरी इतनी कम थी कि शायद 1100-1200 रुपया मेरी सैलरी थी। तो मैं उनको अपनी उस 1100-1200 में से 200-300 रुपया उधार दे देता था
وہ میرے سے مانگتے تھے. تو ایک بندے نے ایک دفعہ مجھے کہا, اس نے کہا سر جی مینوں کوئی گل تے سمجھاؤ, تسی نہ باہر جاندے ہو نہ اندر آندے ہو, تسی دفتر ہی رہندے ہو, سیلری بھی تھوڑی سی ہے. کہتا آپ کے پاس پھر بھی پیسے ہوتے ہیں, ساڈے کول پیسے مک جاندے. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی یہ جو پیسے ہیں یہ باعث برکت ہے, یہ پیسے محنت کے ہیں, ان کے اندر کوئی ایسا ایلیمنٹ شامل نہیں جس سے آپ یہ سمجھ سکیں کہ جی یہ پیسے کوئی غلط طریقے سے کمائے گئے ہیں. اور دوسری چیز یہ تھی کہ میرے ذہن میں صرف یہ بات تھی کہ میں خداوند کی راست بازی کو کسی طرح سے کھوجوں. روپیہ پیسہ کمانے کی خواہش تھی بھی اور نہیں بھی تھی. اگر تھی بھی کہ پیسہ آ بھی جائے تو وہ خواہش یہی ہوتی تھی کہ میں نے اس کا کیا کرنا ہے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیز میرے اندر بہت زیادہ جگہ بناتی گئی کہ مجھے خدا کی راست بازی کی ضرورت ہے. اگر میں اس راست بازی میں جو مسیح یسوع کے وسیلے سے خدا نے مجھے مہیا کی ہے, اگر میں اس کا بھوکا اور پیاسا رہوں تو باقی سب چیزوں سے خدا مجھے آسودہ کرے گا. بہترین کھانے میں نے ان سالوں میں کھائے جب میری جیب میں ایک آنا نہیں ہوتا تھا. بہترین کھانے میں نے اس وقت کھائے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میری جیب میں کوئی پیسہ نہیں تھا. میں رات کو سوچ رہا تھا آفس سے نکلتے ہوئے, دوپہر کو میرا یہ خیال تھا کہ بھی دوپہر کو کھانا باس کے گھر سے آتا تھا. تو میں کہا بھی ہم دوپہر دا تو میں کھا لیا, تو رات دی تو ہن میرے کو کوئی حساب بھی نہیں, رات نو ہی کراں گا. تو جب باس واپس آئے آفس میں باہر کسی کام سے, تو انہوں نے آگے میرے سامنے ایک کارڈ رکھ دیا, انویٹیشن کارڈ. میں کہا جی ہے کہ کہندا یار ہالیڈے چ رات نو جا کے روٹی کھا لی. اور 5 لوگوں کا اس میں تھا. میں نے 4 لڑکوں کو اور اکٹھا کیا. وہ کہندے یار میں تے جانا کوئی نہیں اوتھے, یار وہ لیٹ کر دیندے نے, بس تسی چلے جانا, 3-4 منڈے اور لے جائیں نال. میں نے سب لڑکوں کو میں کہا بھی شامی میرے نال چلنا ہے. کہندے ٹھیک ہے جی. لو جی ہم نے جا کے ہالیڈے میں کھانا کھایا جب میری جیب میں کچھ نہیں تھا. مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں, وہ آسودہ ہوں گے. جسمانی طور پر بھی خدا انہیں آسودہ کرتا ہے, جذباتی طور پر بھی خدا انہیں آسودہ کرتا ہے. جذباتی طور پر آسودہ ہونا بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو جذبات ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں ہوں. اس بات کو غور سے سنیں, آپ اپنے جذبات کے مالک ہیں, آپ کے جذبات آپ کے مالک نہیں ہیں. جس دن ہمارے جذبات ہم پر غلبہ پا لیتے ہیں اور وہ ہمارے مالک بن جاتے ہیں, وہ ہمیں ڈرائیو کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس وقت ہم کمزور ترین حالت میں ہوتے ہیں. ہمیں جذبات اس لیے دیے گئے ہیں کہ ہم اپنے جذبات سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے جذبات سے اپنی زندگی کو آگے لے کر جائیں. غصہ بھی ایک جذبہ ہے, محبت بھی ایک جذبہ ہے, خوف زدہ ہونا بھی, کسی کا احساس کرنا, کسی کی تکلیف کو سمجھنا, یہ سب جذبات ہیں. خوش ہونا, مایوس ہونا, یہ سب جذبے ہیں. لیکن کئی بار ہم ان جذبوں کے اتنے زیادہ غلام بن جاتے ہیں کہ مایوسی ہماری جان ہی نہیں چھوڑتی اور ہم خوشی کو ترسنے لگتے ہیں. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنے جذبات کو اپنے کنٹرول میں کریں, آپ اپنے جذبات کے کنٹرول میں نہ چلے جائیں. مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں, وہ آسودہ ہوں گے. خدا ہمیں آسودہ کرنا چاہتا ہے, آسودہ رکھنا چاہتا ہے ہر ایک سطح پر, ہر ایک سطح پر. اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم خدا سے یہ کہیں گے کہ خداوند تو مجھے بلیس کر, تو مجھے برکت دے. ٹھیک ہے نا, آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ دولت آپ کمانا شروع کر دیں. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جیسے جیسے ہم دولت کماتے جائیں گے پیسہ آتا جائے گا, ہم آسودہ ہوتے جائیں گے. ایسا بالکل نہیں ہے. جیسا میں نے شروع میں بتایا, پیسہ آپ کو آسودہ نہیں کر سکتا, پیسہ آپ کو مزید بے چین کر دے گا اور وہ آپ کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دے گا. لیکن اگر آپ خداوند میں ہیں, خداوند میں ہیں, تو پھر یہ پیسہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے, آپ اس سے خدمت کر سکتے ہیں. خداوند میں اگر آپ غریب بھی ہیں تو بھی آپ فائدہ مند ہیں. اگر آپ خداوند میں امیر بھی ہیں, مطلب آپ کو دولت مل گئی ہے, پھر بھی آپ فائدہ مند ہیں, کیونکہ آپ خداوند میں ہیں. یہ دونوں حالتیں آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گی, آپ کو فائدے پہنچائیں گی. لیکن اگر ہم خداوند میں نہیں ہیں تو غربت بھی مسئلہ ہے اور دولت بھی مسئلہ ہے. کیونکہ جدو انہیں غریب ہونا ہے, انہیں جیباں کٹنیاں, انہیں بساں چ وڑ جانا جیباں کٹن لی. لوگوں نے چوری کرے گا, دھوکہ دے گا, جھوٹ بولے گا اپنے مالکوں سے کہ جی میری دادی بیمار ہے, میرا فلانا بندہ بیمار ہے, جی مہربانی کرو پیسے دو, میری بیوی دی لت ٹوٹ گئی. یہاں پہ ایک پیچھے بندہ تھا, اس کی بیوی نے اپنے باس سے, جس گھر میں وہ کام کرتی تھی, انہیں کہا باجی میری گل سنو, میرے نا بندے دا ایکسیڈنٹ ہو گیا جی, وہ دیاں دونوں لتاں ٹوٹ گئی. ایکسیڈنٹ اس کا ہوا تھا لیکن اس کی ٹانگیں ٹوٹی نہیں تھی. وہ پیسے لے کے آ گئی اتوں, اگلے دن وہ واقعی ٹوٹ گئی لت. یہ اسی علاقے کی بات ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کئی بار ہم اپنی چھوٹی سی ضرورت پورا کرنے کے لیے بڑا بڑا بلنڈر مارتے ہیں. اگر ہم خدا میں نہیں ہیں تو ہماری غربت بھی بڑی تنگی میں گزرے گی, اور اگر ہم خدا میں نہیں ہیں تو ہماری امیری بھی ہمیں پاگل بنا دے گی. کیونکہ نہ تو ہمیں غریب ہونے کا مطلب پتہ ہے, نہ ہمیں امیر ہونے کا مطلب پتہ ہے. خدا کے بغیر کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم بھوکے اور پیاسے ہوں خدا کے, اور اس کی مہیا کردہ راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہوں, جو کہ مسیح یسوع ہے. مسیح یسوع کے بغیر راست بازی کا ہمارے لیے کوئی تصور نہیں ہے. اس لیے جب ہم دعا میں جھکیں, ہم کہیں خداوند تو مجھے بلیس کر, مجھے برکت دے, میں اس راست بازی کو جان سکوں, میں تیرے بیٹے مسیح کو جان سکوں, اس کی صورت پر ڈھلتا جاؤں.
آمین۔ اس زمین پر ہمارا زندہ رہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خدا کی تمجید کریں اور ہم مسیح یسوع کی گواہی دیں۔ میں بہت خوبصورت لوگوں کو ملا ہوں، ایسے خوبصورت لوگ جو روحانی طور پر خوبصورت۔ ویسے تو ہر ایک بندہ خوبصورت ہے کیونکہ ہر بندے کو خدا نے بنایا ہے۔ اس کے جو بھی فیس فیچرز ہیں، آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بڑا خوبصورت ہے، یہ بدصورت ہے، نہیں۔ ہر بندے کی اپنی خوبصورتی ہے، ہر بندے کی ایک اپنے فیچرز ہیں، ہر بندے کی اپنی وائس ہے۔ اب میری آواز دیکھیں کیسی ہے۔ ایک بندے نے نیچے میسج کیا ہوا، انہوں نے کہا سر جی تہاڈا مینوں گلے دا ٹون بڑا پسند آیا۔ اس نے میسج کیا، اس کو اچھی لگی آواز۔ کئی لوگوں کی آواز بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے، کئی لوگوں کی آواز کھردری ہے، کئی لوگوں کی آواز بیٹھی ہوئی ہے، کئی لوگوں کی آواز باریک ہے، کئی لوگوں کی آواز بڑی بھاری ہے، لیکن وہ سب ٹونز خوبصورت ہیں کیونکہ وہ خدا نے دی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے کئیوں کی اسکن کسی طرح کی ہے، کئیوں کی کسی طرح کی ہے، کئیوں کا رنگ سانولا ہے، کئی کالے ہیں، کئی گورے ہیں، لیکن وہ سب خدا نے بنائے ہیں۔ کوئی ایسے میں نے دیکھا ہے کہ انتہائی سیاہ رنگ کے لوگ وہ بڑے خوبصورت لگتے ہیں۔ کئی میں دیکھا کہ وہ گورے نے وہ پھر بھی کریمہ لا رہے، مطلب گورے ہیں پہلے ہی اور چٹا اپنے آپ کری جا رہے ہیں۔ وہ بھائی جتنا تمہارا رنگ خدا نے بنایا وہ ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک چیز بڑی خوبصورت ہے کہ جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے وہ اتنا ہے کہ ہم اس میں ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ اس نے ہمیں بہترین بنایا ہے۔ تو میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم خداوند کو جاننے کے خواہش مند ہوں۔ یہ میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے کہ ہم مسیح کی صورت پر ڈھلتے جائیں، مسیح کی صورت پر ڈھلتے جائیں۔ باقی دولت آنے جانے والی چیز ہے، دولت کی خواہش کرنا بری بات نہیں۔ دولت کی ہوس اور محبت ہمیں ناکامی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ آپ امیر ہو جائیں یہ بڑی اچھی بات ہے، اور میں ہمیشہ اپنی کلیسیا کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اور بہت سے لوگ مجھ سے دعا کرواتے ہیں کہ بھائی صاحب ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، ان کی ضرورت پوری بھی ہو جاتی ہے، اور خدا ہمیں روپیہ پیسہ دیتا ہماری ضرورت کے مطابق۔ آپ خدا سے زیادہ بھی مانگ سکتے ہیں تاکہ آپ دوسروں کی مدد کر سکیں۔ اور اگر آپ غریب ہیں تو آپ یہ نہ کہیں کہ بس میں جس حال چاہ میں اودے چ ہی رہنا چاہنی ہوں، میں بڑا خوش ہوں، لیکن خوش نہیں ہوتے، اندر سے خوش نہیں ہوتے، لیکن اوپر سے لوگوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کا اچھا کوئی سوکھا گھر چ آ جائے نا بھینا اسی تے اتھے ہی خوش ہاں، اس کو بتانے کے لیے کہ بھی تو ہمیں یہ نہ بتا کہ میں کنی سیٹ ہوں، اس تو پہلے اور تیر چھوڑ دیں میں تے جس حال چ نا خدا دا شکر ہے میں بڑی خوش ہاں، لیکن سویرے ہی بندے نہ لڑی ہوتی، اتوں تو کہہ رہی ہوں میں بڑی خوش ہاں، خوش کوئی نہیں ہوتی۔ تو ہم اپنے معاملات میں دیانتدار ہی نہیں ہیں، ہم اپنے معاملات میں دیانتدار نہیں ہیں، ہم جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی حالت کو لائق طور سے ایکسپریس کر سکیں۔ واحد خدا ہے جس کے سامنے ہم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ میں نے یہ ڈسکور کیا اتنے سالوں میں کہ واحد خدا وہ پرسنالٹی ہے، واحد خدا وہ پرسنالٹی ہے جس کے آگے کوئی بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ وہ اگر جھوٹ بولے گا بھی تو خدا کو تو پتا ہے کہ بھئی اندر کی ہے، کیتا کی ہے، تو مینوں کی دس رہے۔ صرف خدا ہے جس کے آگے آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ بندوں کے آگے آپ جھوٹ بولیں گے ان کو پتا بھی نہیں چلنا، انہوں نے کہا نہیں بھی باجی صحیح کہہ رہی، بڑی صبر شکر والی، لیکن صبر شکر والی ہوتی کوئی نہیں۔ بندہ کہتا جی میں بڑا ہی راضی ہوں جی، بڑا شکر ہے جی خدا، کوئی خوش نہیں۔ اس لیے آسودگی کی تلاش اگر ہم کرنا چاہتے ہیں یا آسودگی پانا چاہتے ہیں، اگر ہم آسودہ ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں خدا کے پاس آنا پڑے گا۔ محض خدا وہ پرسنالٹی ہے جو مجھے اور آپ کو آسودہ کرنے کی صلاحیت رکھتی، بلکہ خواہ موت کی سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ یہ کمال صرف خدا کے پاس ہے۔ آپ کے چاروں طرف دشمن ہیں، آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں، لیکن خدا ان کے درمیان آپ کو اچھی چیزوں سے سیر کر، تینوں چنگیاں چیزاں نہ لو ہر جاندا، خدا ہمیں اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے، سیر کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں خدا کی راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہونا ہے۔ اپنی دعاؤں میں خداوند کے حضور آئیں اور خدا سے کہیں کہ خداوند مجھے راست بازی کی زندگی بسر کرنے کا شرف دے، مسیح یسوع میں جو میں مفت راست باز ٹھہرایا گیا ہوں مجھے اس کی اور سمجھ عنایت کر، تاکہ میں اس طرح سے زندگی گزار سکوں جس طرح سے تو گزارنا چاہتا ہے۔ اور ایک آسودہ حال شخص دوسرے لوگوں سے بہت فرق ہے، وہ عام طور پر اس طرح سے نہیں چلتا جس طرح سے لوگ چلتے ہیں، اس کا بیہیویئر فرق ہوتا ہے۔ وہ یہ بات جانتا ہے کہ باطنی طور پر مجھے کسی چیز کی فکر اور پریشانی نہیں ہے، کیونکہ اس کا توکل خدا پر ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے اور خدا مجھے سنبھالے گا۔ اور ہر ایک ایماندار کا یہ ایکسپیرینس اور تجربہ ہونا چاہیے، اس کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں خداوند کے لیے زمین پر ہوں۔ آخری بات میں یہ کروں گا کہ ہم اپنے لیے یہاں پر زندہ نہیں ہیں۔ یہ ہماری ایک بہت بڑی کم عقلی اور بے وقوفی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے لیے یہاں پہ زندہ ہیں۔ ہم اپنے لیے زندہ نہیں ہیں یہاں پہ، ہم دوسروں کے لیے زندہ ہیں اور خدا کے لیے زمین پر جی رہے ہیں۔ ہم تو اس کے سفیر ہیں، یہاں تو ہم اپنا ٹرائل پورا کر رہے ہیں، ہمارا اصل وطن تو یہ ہے ہی نہیں۔
تو یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے جب ہم آئے ہیں تو ہم نے اپنا طور طریقہ بالکل ویسا ہی رکھنا ہے جیسا خدا پرست لوگوں کا ہوتا ہے. اور یہ ایک ٹف چیز ہے, یہ ایک مشکل کام ہے, یہ آسان نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں آئیں, خدا کی حضوری میں جھکیں. اگر تجھے کوئی ایک کوس پہ گار میں لے کر جائے تو 2 کوس اس کے ساتھ چلا جائے. اگر کوئی کہے پاجیا ذرا پانڈ چوکے میں نال کار تک تے چلو یا موڑ تک چھاڑو, نہیں پاجی میں تمہیں کار چھاڑ ڈانا. کیوں جی, موڑ تک جانے کی کیا بات ہے بھائی, میں تجھے گھر چھوڑ آتا ہوں. اصل میں یسوع یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی ایک کوس تجھے بیگار میں بغیر پیسے کے اپنے ساتھ لے جائے تو 2 کوس اس کے ساتھ چلا. تو یہ جگرا کب ہمارے اندر پیدا ہوگا؟ جب ہم مسیح کی محبت سے بھرے ہوئے ہوں. اور جب ہم مسیح کی محبت سے بھرے ہوئے نہیں تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے, پھر ہم اسودہ حال نہیں ہیں. میں نے ایک یوٹیوب پہ ایک کلپ پھینکا تھا پرنس آف سرگودا کے نام سے. ایک لمبا عرصہ ہوا اس شخص سے میں ملا نہیں, اور بہت پرانی بات ہے یہ. سرگودے میں ہم ایک جگہ پہ کنونشن میں گئے تو وہاں پر ہم صبح ناشتہ کر رہے تھے. ایک عبادت شام کی ہو چکی تھی, اگلی عبادت ہونی تھی. تو ہم وہاں پہ ناشتہ کر رہے تھے, صبح پراٹھے اور چائے وغیرہ, اور اس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے, اور صبح کی عبادت بھی ہونی تھی. تو ایک بزرگ خاتون اندر انٹر ہوئی چرچ کے اندر. تو پادری صاحب نے اسلام کیا. پادری صاحب نے اسلام, اماں جی اسلام جی, کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک. انہوں نے کہا ہاں جی بندہ پہنچ گیا. ہاں جی بندہ پہنچ گیا. انہوں نے کہا جی بس جی خدا برکت دے, خدا برکت. اماں نے ہمیں سب کو پیار دیا, وہ عورتوں میں جا کے بیٹھ گئی. پھر ایک بزرگ بندہ اور آیا, پادری صاحب نے ان سے بھی تعارف کروایا. انہوں نے کہا ہاں جی بندہ پہنچ گیا سی. انہوں نے کہا جی بندہ پہنچ گیا سی. میں کہا کیڑا بندہ ہے بھائی جڑا پہنچ رہا سب کو. وہ کرتے کراتے کو 5-6 بزرگوں کو لایا. اور آپ بلیو کریں جب وہ خود انٹر ہوا, اس کے پاس ایک سائیکل تھی جو کہ نئی سائیکل نہیں تھی, پرانی سائیکل تھی. اس کی ایک ٹانگ دوسری ٹانگ سے چھوٹی تھی, اور برے اس کے حال تھے. شرٹ اس کی پرانی سی تھی, اور اس کے چہرے پر ایک ایسی خوشی تھی جو میں نے گاڑی والوں کے پاس بھی نہیں دیکھی. وہ اسودہ حال شخص تھا, ان پڑھ آدمی تھا, پڑھا لکھا نہیں تھا. اور جب وہ مجھے ملا تو آپ بلیو کریں گے وہاں پہ میں زارو کتار وہاں پہ رو پڑا تھا. اور میں نے اس کو وہاں پہ میں کہندا جی تسی ایدا نا تانوں دسیے. پھر میں کہا جی یہ پرنس آف سرگودا ہے نا, تسی چھڈو ایدا نا ہے پرنس آف سرگودا. اسی نام سے میں نے وہ کلپ یوٹیوب پہ چڑھایا ہوا ہے. اس کی خدمت کیا تھی؟ وہ یہ سوچتا تھا کہ نہ تو میں پڑھا لکھا ہوں, نہ میں کسی کو کچھ دوائی لے کے دے سکتا ہوں, لیکن میں غریب لوگوں کو, بوڑھے لوگوں کو, جن کے بچے بھی ان کو چرچ نہیں لے کے آتے, میں ان کو سائیکل پہ بٹھا کے چرچ لے کے آؤں اور پھر ان کو واپس چھوڑ کے بھی آؤں. کس قدر خوبصورت اس شخص کی خدمت. ہمارے یہاں پہ لوگوں کو بس یہی ہے, میں میٹنگ لیڈ کرنے لی نہیں دیتی, وہ مینوں کلام سنانے دا موقع نہیں دیتا, وہ مینوں دعا دا موقع نہیں دیتا. خدا دے بندے ہو اینے کام نے کرنا لے, وہ بھی کوئی کر لے. لیکن ہم ان کاموں کو کرنا چاہتے ہیں جس میں خود نمائی ہو, جس میں ہم نظر آئیں, جس میں ہماری بلے بلے ہو جائے. لیکن وہ شخص مجھے جب بھی یاد آتا ہے میں آنسوؤں کے ساتھ اس کے لیے دعا کرتا ہوں. مجھے نہیں پتا وہ کہاں پہ ہے, لیکن وہ جہاں کہیں بھی ہوگا وہ آسودہ ہی ہوگا, کیونکہ اس شخص کا دل خدا کے ساتھ لگا تھا, اس کا دل خدا کی محبت سے بھرا تھا, اور وہ مسیح کی راست بازی میں چلنے کا خواہش مند تھا. تو آسودہ وہ لوگ ہوں گے جو خداوند کے لیے جی رہے ہیں, جو اپنے لیے جی رہے ہیں. ان کی خواہشیں تو کبھی پوری نہیں ہونی, آہیں بھرتے رہتے ہیں, ہائے کاش ہے ہو جاتا, کاش ہے ہو جاتا. انسانی خواہشیں تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. لیکن آسودہ وہ ہوتے ہیں جو مسیح کے لیے جی رہے ہیں. بہت فرق ہے دنیا دار انسان میں اور مسیح کے لیے جینے والے شخص کے اندر. سو ہم نے آج ڈیسائیڈ کرنا ہے ہم کس طرح کی زندگی جینا چاہتے ہیں. اگر ہم دنیا دار بن کے جئیں, ساتھ تھوڑی دیر دعا کر لی, تھوڑا جا کلام پڑھ لیا, باقی سوچاں ہو گئی, تو پھر کبھی بھی آسودگی کا تجربہ ہمیں نہیں ہونا. ہم نے غیر محفوظ رہنا ہے, ہم نے افسردہ رہنا ہے, ہم نے پریشان رہنا ہے. لیکن اگر ہم نے مسیح کے لیے جینے کا فیصلہ کر لیا تو پھر چاہے ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو, ہم دنیا کے خوشحال ترین لوگ ہوں گے, اور ہم خدا ان کی ستائش اور تمجید کریں گے, اور لوگ ہم سے برکت پاتے رہیں. آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں. مہربان آسمانی باپ, لشکروں کے خدا, تیرا شکر ہو, تیری تعریف ہو, تیری ستائش کرتے ہیں خدا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تیرے لیے اس زمین پر زندگی گزاری, اور خدا وہ اس زمین پر تیرا جلال ظاہر کرتے رہے. وہ عام لوگ تھے لیکن تو نے انہیں خاص بنایا. ایسا نہیں کہ کوئی شخص تیرے لیے جینے کی خواہش رکھے اور تو اس کو پرومیننٹ نہ کرے, وہ ضرور پرومیننٹ ہوتا ہے اور خدا تو ہی اس کو ایگزالٹ کرتا ہے. لیکن اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم دنیا دار بن کر جئیں تو پھر ہم کبھی آسودہ نہیں ہو سکتے. ہمارے جتنے عزیز خداوند آج ہمارے ساتھ اس عبادت میں شریک ہیں, ہم ان سب کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں. میں تیرا خادم ہوتے ہوئے ان کے لیے برکت چاہتا ہوں, ان کے گھرانوں کے لیے برکت چاہتا ہوں. میں اپنے لیے, اپنی بیوی کے لیے, اپنے بیٹے کے لیے تجھ سے برکت چاہتا ہوں. اور خداوند ہمیں اپنے حضور قائم رہنے کا فضل دینا,
اور ہمارے جتنے عزیز اس عبادت میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے، یوٹیوب کے تھرو انہوں نے اس پیغام کو سنا ہے، اس دعا کو سن رہے ہیں، ان سب پر خدا تیری برکت ہو۔ فیس بک کے ذریعے اور واٹس ایپ کے ذریعے یہ میسیج جن تک پہنچ رہا ہے، خدا ان کو بلیس کر، ان کو برکت دے، ان کے گھرانوں پر تیری برکت ہو، تیری سلامتی ان کے لیے چاہتے ہیں اور منت کرتے ہیں کہ خدا تو انہیں آسودہ کر، خدا وہ تیری راست بازی اور تیری پاکیزگی کی بھوک اور پیاس رکھیں تاکہ وہ آسودہ ہو سکیں۔ خدا ہم تیری گہری برکت کو، تیری گہری قدرت کو چاہتے ہیں۔ اپنا ہاتھ بڑھا اور خدا ہمارے ذہنوں کو کھول، ہماری عقلوں کو روشن کر، ہمارے دلوں کو روشن کر، تاکہ خدا ہم اس الہی محبت سے بھر جائیں جو بلوس محبت ہے، اگاپے محبت ہے، جو تیری محبت ہے۔ خدا وہ ہمارے دلوں میں آ کر بیٹھ جائے، وہ ہمارے دلوں میں سرایت کر جائے، اور خدا ہم کسی سے نفرت نہ کریں، ہم کسی سے خدا اپنے دل میں حسد اور بغض نہ رکھیں، بلکہ خدا ہم سب سے محبت کریں، کیونکہ تو نے ہم سے محبت کی جب ہم گناہ کی حالت میں تھے، جب ہم محبت کرنے کے بالکل قابل نہ تھے۔ ہم تو اب بھی اس قابل نہیں، کیونکہ ہمارے کام تو خدا اس طرح کے نہیں، لیکن تیری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تو ہمیں معاف کر دیتا ہے، تو ہمیں گلے سے لگاتا ہے، اور جب تیرے مصرف بیٹے اور بیٹیاں واپس آتے ہیں تو انہیں اپنے گلے سے لگاتا ہے، انہیں صاف پوشاک پہناتا ہے، انہیں پھر سے بحال کر دیتا ہے۔ سو خداوند ہم تجھ سے بحالی چاہتے ہیں، ہم تجھ سے برکت کی دعا کرتے ہیں، ہم سب کو کثرت کی برکت دے اور تمام سننے والوں کو کثرت کی برکت دے، اور وہ لوگ خداوند جو تیری راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، یقیناً تو انہیں آسودہ کرتا ہے اور تو انہیں باعث برکت بناتا ہے۔ تیری ستائش کرتے ہیں یسوع کے زندہ، قادر، ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے، آمین۔